वोट बचाला वर्कवे। एक मुस्लिम, हिंदू, सिख कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। इस्लाम में भी ये बात है कि हुकूकुल्लाह से पहले हुकूकुल इबाद है कि इंसान के लिए काम करो, ह्यूमैनिटी के लिए काम करो। हम सब भी अगर अपने अपने रिलीजन को प्रॉपरली सही तरीके से फॉलो करें तो सबसे पहले वो ह्यूमैनिटी सिखाती थी, सबसे पहले वो इंसान ह्यूमन ही बनेगा। ना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ये लोगों को भी चाहिए कि वो भी अपनी एबिलिटी के मुताबिक जितने भी उनके पास अथॉरिटी और पावर है कुछ ना कुछ कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करें। एक एजुकेटेड औरत जिस तरह से अपने बच्चों को नरिश कर सकती है, तरबियत उसकी कर सकती है, वो डिफरेंट चीज़ होती है। हम भी अगर फीमेल एजुकेशन पे थोड़ा फोकस कर ले तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, अवेयरनेस आ सकती है लोगों में। हमारी कंट्री में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर हम मतलब यूटिलाइज पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं कर रहे। सब थक चुके हैं मतलब ये लड़ाई झगड़ों से, नेगेटिविटी से, पर उसके लिए हम खुद से स्टेप्स नहीं ले रहे। हम ब्लेम करते हैं अपने पॉलिटिक्स को, अपने डिफरेंट इदारों को। खुद को ठीक करने पे मतलब अपनी तरफ से हम स्टेप्स ले ही नहीं रहे। तो हमें खुशी प्रमोट करनी चाहिए और खुद को ठीक करके ही वो प्रमोट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज कनैन रियाज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TSFP पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है एंड दैट इज़ पॉलिटिक्स। और अभी हाल ही में इलेक्शंस गुजरे हैं और हर पार्टी ने अपनी डिफरेंट कैंपेन्स चलाई हैं, लेकिन एक कैंपेन जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रही और एक उस कैंपेन का एक नारा वोट बचाला वर्कवे, ये बच्चे बच्चे के मुंह पे रहा है, चाहे वो उस पार्टी को सपोर्ट करता रहा हो या ना करता रहा हो। आज हमारे साथ मौजूद है इस पर्टिकुलर लाइन की फाउंडर एंड द फर्स्ट हिंदू वुमेन हु कंटेस्टेड जनरल इलेक्शंस फ्रॉम KPK बुनेर, डॉक्टर सवेरा प्रकाश। आइए उनकी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सवेरा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल थैंक यू। पहला क्वेश्चन, हम तो बातें बहुत सारी करेंगे, लेकिन सिंस यू मेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट हिंदू पॉलिटिशियन एंड द यंगेस्ट गर्ल और आप बुनेर से लड़ी हैं, तो आपने क्या सोच के पॉलिटिक्स में कदम रखा? जैसे कि मतलब मैंने MBBS जिस सोच से किया था कि मैं अपने फादर से इंस्पायर हो गई थी। वो डॉक्टर है, वो एज अ डॉक्टर जो सोशल वेलफेयर के काम करते थे, तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी इस तरह से करूं। पर जब मैं हाउस जॉब कर रही थी तब मुझे पता लग गया था कि मेरी सोच छोटी थी कि एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकूंगी जो मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आएंगे, पर एज अ पॉलिसी मेकर मैं ज़्यादा बड़े जो मसले हैं उनको सॉल्व कर सकूंगी, जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा और आसानी हो सकती है। जब आपने सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने किससे डिस्कस किया? किसी फ्रेंड से डिस्कस किया, पेरेंट्स से डिस्कस किया? मैंने अपने फादर से डिस्कस किया। आई वाज लाइक कि पापा आपके पैसे सारे वेस्ट हो गए हैं। तो कहते क्यों? मैं कहा बस मैं तो मेडिकल छोड़ने के चक्कर में हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स की साइड पे आना चाहती हूँ। तो पापा ने सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि पापा को वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का शौक़ था। 1995 से पापा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो पापा ने सपोर्ट किया। मामा से फिर बात हुई, मामा ने भी सपोर्ट किया। बस ऐसे ही स्टार्ट हो गया। सिंस आपकी जो फैमिली लेगेसी है वो पब्लिक सर्विस में वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और कदीम है, तो आपके फादर का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह आप पे पड़ा है कि आप पॉलिटिक्स में कदम रखें? आप वहाँ से भी इंस्पायर हुई हैं? हाँ, आई थिंक कि मतलब मेरे पापा का रोल मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा था। एज इन के ये भी मतलब कह सकते हैं कि क्रेडल से मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी वो इनकॉर्पोरेट करते रहे हैं। वेलफेयर के काम करने, एक अच्छा इंसान बनना, इस तरह की चीज़ें मुझे सिखाते थे। एज इन के अपनी मेरी बिल्कुल एक फ़र्स्ट मेमोरी कहते हैं, मैंने पापा से पूछा था कि पापा मैं बड़ी होके क्या बनूंगी। पापा ने कहा था कि मदर टेरेसा जैसे बनना है। साथ में मतलब ये भी एक फैक्टर है कि ये भी आई थिंक पापा को क्रेडिट देना चाहिए या मामा को, कि पापा ने जो रशिया से शादी की है,
تو پاپا کا مائنڈ مطلب وہ براؤڈ ہوتا رہا ہے ود دا ٹائم. پاپا خود مطلب ایک ریلیجن سے بلانگ کرتے, میری ماما ڈفرینٹ سے, تو انہوں نے اپنا ریلیجن ہم پہ نہیں وہ کروایا, فورس کروایا. ہمیں وہ لوگ سکھاتے تھے کہ ایک مسلم, ہندو, سکھ کچھ بھی بننے سے پہلے ایک اچھا انسان بنو. اچھے انسان میں مطلب یہ بھی ایک وہ ٹریٹ کریکٹر ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. تو صرف لائک اپنا نہ سوچے, لوگوں کے لیے بھی کام, کمیونٹی کے لیے کام. پھر پالیٹکس کی بات تو وہ ساتھ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بہت زیادہ اوبویسلی انسپائر تھی کہ لائک ایک مسلم کنٹری میں ایک فیمیل پرائم منسٹر, کتنا اسٹرگل کیا ہوگا انہوں نے, اور کتنی بریوری کے ساتھ اور مطلب نئی ریزیلینس کے ساتھ وہ پیچھے نہیں ہٹی, وہ آگے جاتی رہی. تو ان سے انسپائر تھی. مجھے بھی مطلب اس طرح کا کچھ کرنا تھا کہ مطلب اس سے بعد میں لوگوں کے لیے, اسپیشلی عورتوں کے لیے تھوڑے راستے کھل جائیں. سنس یو آر دا فرسٹ پاکستانی ویمن اور مائنورٹی بھی ہے, اور آپ کے پی سے بھی آپ کا تعلق ہے, بنیر سے, تو جو اپنے فادر کے پاس گئیں, اپنے پیرنٹس کے پاس گئیں کہ آپ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں, تو آپ کے پاس اس طرح کی باتیں تو نہیں ہے کہ آپ کے پی سے ہیں, لوگ برا منائیں گے, آپ کے لیے مشکلات ہوں گی؟ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ میری ماما بھی جو لائک پاپا کو کریڈٹ جاتا ہے یا ماما کو, کہ پراؤڈ ہوتا رہا ہے. میرے پاپا کا مائنڈ بھی ہمارے فیملی مطلب ڈفرینٹلی تھوڑی چل رہی تھی. ہمیشہ مجھے لائک پیرنٹس نے سپورٹ کیا ہے. جب ایف ایس سی کے لیے وہاں پہ بنیر میں کوئی کالج نہیں تھا, تو انہوں نے میرا یہ ڈیسیشن کہ میں باہر مطلب کسی سٹی سے کر لوں, تو لائک لاہور سے میں نے کیا ہے. بنیر سے لاہور لائک اس ٹائم پاپا مجھے جب لے کے جاتے تھے تو 12 گھنٹے لگتے تھے. اس پہ بھی انہوں نے مطلب یہ لمیٹیشن مجھے مطلب نہیں شو کی, یہ ڈسکریمنیشن تھا کہ میں ڈسکریج نہ ہو جاؤں. انہوں نے سپورٹ کیا. بس 1-2 لیکچرز تھے ان کے جو مجھے رٹنے پڑ گئے تھے. ایک تو یہ کہ تکبر نہیں لانا, کہ وہ اس ٹائم زیادہ سپورٹ مل رہی تھی نا, کہ یہ سپورٹ اور اس فیم کا نشہ نہیں لینا, کیونکہ اگر ایک دم سے وہ ختم ہو جائے تو پھر بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے, مینٹل سکنس ہو جاتی ہے. اور دوسری بات تھی کہ نیگیٹیو کمنٹس جو آتے تھے, تو اس پہ بھی پیرنٹس نے یہ بات کی تھی کہ یہ نیگیٹیو کمنٹس لائک آتے رہیں گے, تم نے مطلب کچھ بھی نہیں اس کو لائک دل پہ نہیں لینا, اگنور کرنا ہے, کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے. ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو مطلب یہ 2 چیزیں صرف تھی جو مطلب میں پورا ٹائم مائنڈ میں رکھتی رہی ہوں, پوری کمپین کی ٹائم, کمپین سے بعد بھی, الیکشن کے بعد بھی. تو اس کے علاوہ تو لائک ہمیشہ پیرنٹس نے لائک سپورٹ ہی کیا ہے. اچھا سویرا, الیکشن میں کافی پرانے پالیٹیشینز ہر پارٹی نے کیمپین کی, لیکن آپ کی کیمپین بہت مختلف تھی ہر بندے سے, کافی نیو تھی, اور سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, ہر جگہ پہ آپ کا ایک نعرہ تھا جو کہ چاہے وہ آپ کی پارٹی کے سپورٹر نہ بھی ہو, اس کے منہ پہ بھی وہ نعرہ تھا. تو اس کی بیک اینڈ سٹوری کیا ہے؟ اس کو آپ نے پراپر آپ نے اسٹریٹجی بنائی تھی, یا وہ ایک رینڈم چیز تھی جو کہ جس کو ہائپ ملی ہے؟ نہیں, اسٹریٹجی تھی میری, پر بیسیکلی جب مطلب میں نے اپنا کمپین سٹارٹ کیا تھا, تو جہاں بھی مطلب میں جاتی تھی وہاں پہ بچوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پر وہ نعرے لگاتے تھے کہ آئی پی ٹی آئی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب میں لائک کافی دن میں سوچتی رہی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لائک جو ایسی رول ہوتا رہے ٹنگ پہ. بہت کچھ سوچا, 1-2-3 دفعہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا, جلسے پہ بولا بھی, پر مزہ نہیں آیا اس کا. پھر سمپلی میں نے مطلب سوچا کہ بس یہی پوچھوں گی کہ لائک ووٹ کس کو دو گے, اور وہ پشتو میں پوچھوں گی. تو پشتو میں پوچھنے لگ گئی. اسٹارٹ میں آئیڈیا بھی بچوں نے ہی کائنڈ آف کہہ لے کے دیا تھا, کہ بچے وہ نعرہ لگاتے تھے, وہ مجھے لٹرلی دل سے خوشی فیل ہوتی تھی. نعرہ ذرا ایک دفعہ بتا تو دیں کیا ہے؟ ووٹ بچا لو ورکوے. اسٹارٹ میں مطلب مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا تھا کہ میں ابھی کچھ پوچھوں گی آپ لوگوں سے, آپ نے جواب دینا ہے تیر اللہ, کہ تیر کو. تو پھر مطلب میں یہ نعرہ لگاتی تھی, تو سارے مطلب وہ جواب دیتے تھے. اس کے بعد تو پھر لٹرلی سب خود ہی ریکویسٹ کرتے تھے, راستے پہ بھی جا رہی ہوں تب بھی ریکویسٹ کرتے تھے, خود ہی نعرے لگاتے تھے. آپ کا نعرہ کافی زیادہ پورے کے پی میں تو ہر بچے, ہر بندے کے منہ پہ ہوتا تھا.
تو پارٹی کے پاس جب آپ کی کیمپین کا مطلب پارٹی کی طرف آپ کے سینئرس کو گیا تو ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا کہ سویرا از ڈوئنگ گریٹ؟ کیونکہ سنس آپ پہلی دفعہ آئی ہیں، بالکل نیا کینڈیڈیٹ ہیں، تو سینئرس نے آپ کو اس بات پہ کوئی سراہا یا کوئی کچھ کہا کہ اس کو کنٹینیو کرو یا نہیں، اس طرح نہیں کرو؟ نہیں، ٹوٹلی سینئر سے تو مجھے بہت زیادہ الیکشن کمپین سے پہلے ہی سے سپورٹ تھی. جب الیکشن کے بعد ملاقات بھی بی بی آصفہ سے ہوئی تھی، آج بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے جتنے ساتھ میں ایم این ایز تھے ان کو بھی میرا آج بتایا کہ اس کا کمپین بہت اچھا تھا، ہم سب نے دیکھا ہے. اور جو وہاں پہ ان کے ساتھ سینئر لیڈرز تھے وہ بھی پہچان گئے تھے. تو میرے لیے بہت زیادہ پرائڈ کی بات تھی کہ جو بے شک یہ نعرہ پشتوں میں ہے، ہمارے سینئر زیادہ تر پشتو اسپیکنگ نہیں ہے، پر ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی بڑا سین ہوا ہے. اچھا سویرا، آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا چینجز لے کے آئیں گی؟ خواتین کے لیے کیا کریں گی؟ آپ نے مائنورٹی کا کچھ سوچا تھا کہ مائنورٹی کو کس طرح اوپر لے کے آئیں گی؟ آپ کس طرح کے ریفارمز لے کے آنا اگر آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں، آپ کو ایک دفعہ موقع دوبارہ مل جاتا ہے اور آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ کیا چینجز لے کے آنا چاہیں گی پاکستان کے لیے، بنیر کے لیے؟ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہم میں کمیاں ہیں نا، پر پاکستان میں ویسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. پر وہ جو یوٹیلائز ہم کر رہے ہیں ریسورسز کو، وہ تھوڑا ان کو زیادہ اچھے سے مانیٹر کرنا چاہیے، اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. پر سب سے جو میری ڈے ون سے ٹاپ پریورٹی تھی وہ تھا ایجوکیشن، اور پھر ایجوکیشن میں اسپیشلی ویمن ایجوکیشن، کیونکہ یہ ایک ریسرچ کے تھرو اسکینڈینیوین کنٹریز نے ایک ریسرچ کیا تھا کہ جو فیمیلز کی ایجوکیشن ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. اس سے پروف ہو گیا تھا کہ اکانومی، پالیٹکس، ہر اسپیکٹر میں کنٹری بلوم کرنے لگ گئی تھی. تو اس کے بعد پھر یورپین کنٹریز نے وہی اسکیم یوز کیا تھا، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے بھی وہی اسکیم یوز کیا ہے. اب دیکھیے پاکستان اور بنگلہ دیش، ہم ایک ہی کنٹری تھے، پاکستان تھا، ان کی اکانومی، پالیٹکس، سارا کچھ ان کا زیادہ اسٹیبل ہے. وہ خود یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے ایجوکیشن پہ فوکس لایا ہے تو اس سے فائدہ ہوا. ایک ایجوکیٹڈ عورت جس طرح سے اپنے بچوں کو نرش کر سکتی ہے، تربیت اس کی کر سکتی ہے، وہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. پھر یہ ابھی کافی میرے ایمبیسیز میں بھی ایمبیسڈرس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہے. میں نے سب سے لٹرلی یہ کویشچن پوچھا ہے ایجوکیشن کے بارے میں کہ فیمیل ایجوکیشن کا آپ لوگوں کے کنٹری میں کتنی اس کو پریورٹی دی جاتی ہے، کتنا فائدہ ہے، کیا ریزلٹس ہے. لٹرلی سب نے ایک ہی بات کی تھی، اسپیشلی اسپین والے نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا تھا کہ ہم نے اس کو پہلے ریسرچ ہوئے پر ہم نے ایک ہی چھوٹے ولیج میں اس چیز کو اپلائی کیا تھا، وہ ولیج بہت زیادہ پروگریس کرنے لگ گیا تھا. کہتے اب ہم پوری کنٹری میں کر رہے ہیں، اور ایون ایسے کہ بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں 7th 8th گریڈ تک لڑکیوں کی ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہے. اتنا وہ کر رہے کہ پروموٹ کرے فیمیل ایجوکیشن کو. تو ہم بھی اگر فیمیل ایجوکیشن پہ تھوڑا فوکس کر لیں تو تھوڑی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، اویئرنیس آ سکتی ہے لوگوں میں. اس سے ہماری اکانومی، ہماری پالیٹکس، ہمارا سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر کے ریفارمز کا، جو ہاسپٹلز میں نے پرسنلی مسئلے دیکھے، میں ان کے لیے تھوڑا میرا تھا کہ کام کرنا ہے. پھر انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ ایز ان دنیا میں یہ پیکٹ ہوا ہے کہ 2030 تک کاربن ایمیشن 0 تک پہنچانی ہے. ہم پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ 6-7 سالوں میں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ابھی فوکس کرنا چاہیے، زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو کافی مسئلے ہیں، پر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی مجھے لگتا ہے کہ سالو ہو سکتے ہیں جب ایک ٹیم ایز اے ٹیم کام کرے. اور نہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے، یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہیلپ کرے، وہ بھی اس چیز میں تھوڑا سا آگے آئے اور اپنی طرف سے جو اپنی ایبلٹی کے مطابق جتنے بھی ان کے پاس اتھارٹی اور پاور ہے، کچھ نہ کچھ کنٹری کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کرے.
اچھا، سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے اور کافی ٹائم سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ آ رہی ہے. سنس یو آر ویری کلوز ٹو دا چیئرمین، اور آپ لوگ جو ہیں مطلب آپ کی پکچرز وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہیں آس پاس صاحبہ کے ساتھ، اور آپ کانفرنسز اٹینڈ کری ہوتی ہیں. سندھ میں کافی زیادہ ایشوز بھی آ رہے ہیں. مطلب آن دا برائٹر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو کراچی جو ہے آگے بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اگر دوسری سائڈ دیکھیں تو فلڈز آ رہے ہیں، وہاں پہ غریب طبقہ ہے، وہاں پہ آپ کی گندگی بہت زیادہ ہے، روز رابری ہو رہی ہے. تو کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی چیز بتائی ہو، کوئی آپ نے نیا کوئی ریفارم بتایا ہو، کوئی چیز پرپوز کی ہو کہ اس طرح کر لیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور اسی کو آپ بنیر میں بھی یا کے پی میں بھی امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی ہوں؟ میرے مائنڈ میں ریڈیو کا تھا، ریڈیو کی امپورٹنس، جو جہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، کافی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مطلب نہ ٹی وی ہوتا ہے، نہ فون کے سگنل، کچھ بھی نہیں ہوتا. ریڈیو کے تھرو سارے نیوز جاتے ہیں، ریڈیو کے تھرو ہی مطلب انفارمیشن لوگوں کو ملتی ہے کہ کہاں پہ سیفٹی ہے، کہاں پہ سے لائک موو کر دینا چاہیے، کہاں پہ زیادہ رسک زون ہے. تو تھوڑا ریڈیو کی طرف بھی فوکس لانا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہے اس میں تو ہم انفارچونیٹلی کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس کی مینجمنٹ کے لیے پہلے سے ٹیمز کر سکتے ہیں، جو بی ایچ یوز وغیرہ ہے ان کو ویل اکوپڈ رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مطلب بی ایچ یوز جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کہ وہاں بلڈ بینکس وغیرہ ہو کہ لائک اس طرح کلیمٹیز آتی ہے تو کہ پیشنٹ کو لائک اگر راستہ بھی نہیں ہے تو پاس والا کوئی بی ایچ یو ہو وہاں تو جا سکے، وہاں پہ ایمرجنسی سہولت موجود ہو. اچھا سویرا، ایک اور سوال یہ ہے کہ کانٹینٹ کریشن کی جو ریس ہے وہ بہت لوگ اس ریس میں بہت آگے جا رہے ہیں. اگر ہماری فیلو کنٹریز دیکھیں، نیبرنگ کنٹریز دیکھیں، انڈیا ہے، چائنا ہے، تو یہ لوگ کانٹینٹ کریشن کی ریس میں بہت آگے ہیں. پاکستان اب آ کے تھوڑا بہتر ہوا ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت اچھا ہو گیا، لیکن کانٹینٹ کے اس میں تھوڑا بہتر ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کانٹینٹ کو، ہمیں کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے کہ اس کے لیے ہم تاکہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو ہم ٹورزم کو بھی پروموٹ کریں، ہم ایشوز کو بھی ایڈریس کریں؟ کیا چینج لے کے آ سکتے ہیں ہم کانٹینٹ میں؟ پازیٹیوٹی، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے نا کہ زیادہ تر مطلب ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم نیگیٹو جو نیوز ہوتے، کچھ ہنگامہ ہوا ہو، بم بلاسٹ وغیرہ، اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ریسرچ کرتے ہیں. پر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو مطلب ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہائی لائٹ کرتے اور الٹا ہم دبا دیتے ان کو. تو ہم اگر پازیٹیوٹی، جو پازیٹیو چیزیں ہے مطلب ٹورزم کے لیے اگر بات کی جائے، اتنی پیاری جگہ ہیں. مطلب ایون بنیر میں ہماری کنٹری میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ پیاری کنٹری ہے، بہت سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے، جو نہ ہم لوگ مطلب سب کچھ یہاں پہ ہے، پر ہم مطلب یوٹیلائز پازیٹیولی یوٹیلائز نہیں کر رہے. اور پھر ایک بات مطلب میرے مائنڈ میں یہ بھی آتی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو ہماری کنٹری بنی تھی نا، اس کا بیسس کہہ سکتے کہ فیئر تھا. وہ فیئر والا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ابھی تک ہم میں چل رہا ہے. تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا چینج کرنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کریں کہ ہم پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. سب تھک چکے ہیں مطلب یہ لڑائی جھگڑوں سے، نگیٹیوٹی سے، پر اس کے لیے ہم خود سے سٹیپس نہیں لے رہے. ہم بلیم کرتے اپنے پالیٹکس کو، اپنے ڈفرینٹ اداروں کو، پر خود کو ٹھیک کرنے پہ مطلب اپنی طرف سے ہم سٹیپس لے ہی نہیں رہے. تو اگر انسان کی ہیلپ کرے وہ پھر الگ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ بندے کو ایک سیٹسفیکشن، مینٹل سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، اسی سے ہی خوشی آتی ہے. تو ہمیں خوشی پروموٹ کرنی چاہیے اور خود کو ٹھیک کر کے ہی وہ پروموٹ ہو سکتی ہے. یہ تو ہو گئی ساری پولیٹیکل باتیں، ساری ملک کی باتیں. اب آپ کی باتوں پہ آپ پہ آتے ہیں. اسپریچولیٹی کو کتنا فالو کر رہی ہیں، اس کو کتنا آپ پریکٹس کر رہی ہیں اسپریچولیٹی کو؟ مطلب کنونشنل اگر ہم کہہ لیں، کنونشنلی ریلیجیس میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے فادر مطلب کہ سکھ ہندو لینیج سے ہیل کرتے ہیں، میری ماما کرسچن ہے. تو انہوں نے بھی مطلب ہمیں یہی سکھایا تھا کہ وہی کہ کوئی لائک مسلم، ہندو سے کچھ بھی بننے سے پہلے سب سے پہلے انسان بنو.
تو ہیومینٹی کو فالو کرو. کیونکہ ہم اگر دیکھ لیں سارے ریلیجنز میں اچھی بات ہے لکھی ہوئی, کسی ایک میں بھی برا کچھ نہیں سکھایا جاتا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ سکھایا جاتا ہے. ایون کہ مطلب اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد ہے, کہ انسان کے لیے کام کرو, ہیومینٹی کے لیے کام کرو. تو یہ ہر ریلیجن میں ہے, یہ ایک تھریڈ ہے جو ہر ریلیجن کو ہی کنیکٹ کرتی ہے. تو اس میں مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ہیومینٹی کے ریلیجن میں بہت زیادہ سخت ہیومینٹی کے فالوور ہوں, پر کنونشنل ریلیجن میں نہیں. اور آئی تھنک کہ ہم سب بھی اگر اپنے اپنے ریلیجن کو پراپرلی صحیح طریقے سے فالو کرے, جو بھی ریلیجن ہو, تو سب سے پہلے وہ ہیومینٹی سکھاتی تھی, سب سے پہلے وہ انسان ہیومن ہی بنے گا. اس کی ریلیجن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے. میرے مائنڈ میں ریلیجن دوسرے نمبر پہ, جو مین بڑا ریلیجن ہے وہ ہے ہیومینٹی. ہابیز آپ کی کیا ہیں؟ کیا چیز زیادہ پسند کرتی ہیں؟ ہو از سویرا پرکاش ادر دین بینگ اے پولیٹیشین؟ یہ تو پھر پوری ایک لمبی لسٹ ہے, مجھے خود ابھی شاید اپنی ہابیز یاد نہ آ جائے. تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے میں DIYs مطلب پیپر سے کچھ بنانا یا کوئی چیز ٹھیک کرنا, کوئی نیو کریٹیو چیز بنانا, کروشا, نیٹنگ, یہ کام کرتی رہتی ہوں. ڈرائنگ پینٹنگ میں بھی تھوڑا سا مطلب وہ شوق ٹائپ ہے. بکس زیادہ تر ناولس ہی, سیریس بکس ابھی تک نہیں تھی پڑھتی, ناولس ہی پڑھتی تھی. پھر موویز مطلب, پر میرا گو ٹو DIY ہی ہے. مطلب میں فل ریلیکس بندہ ہو جاتا ہے. اور میرا لٹرلی یہ بھی مطلب میرے مائنڈ میں تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو مین چیز ہے ان کو سالو کر کے ہم یہ DIY جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں پروموٹ ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان میں بھی کریں. اس سے بچوں کا جو اسکولز ہے پرائمری اسکول میں ہی اسٹارٹ کرتے, بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے جب دونوں ہاتھوں سے کام کرو تو دونوں سائڈ سیریبرم کے ایکٹیو ہوتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. پھر جو میکینیکل پاور بھی اس سے چینج ہوتی ہے, بہت اس کے ویسے بہت پوری الیکٹریشین ہے مطلب آپ. سویرا واٹس دا موسٹ فن فیکٹ اباؤٹ یو جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا؟ آئی تھنک کہ میرا اپنا بھائی جو ہے اس کو میرے نعرے کا بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں پولیٹیشین ہوں, کہ میں نے الیکشن لڑا ہے. اس کو زیرو سے بھی کم انٹرسٹ ہے میری لائف میں, اور بالکل بس اپنی دنیا میں ہی ہے. How old is he? ایک منٹ گننا پڑے گا. 14-15 2009 میں پیدا ہوا تھا. تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا اس کو. پالیٹکس میں آنے کے بعد آپ کے فرینڈس نے مطلب کوئی اس میں گیپ آیا ہو, یا ان کو لگا ہو کہ اب تو پولیٹیشین بن کے اب تو ہاتھ ہی نہیں آئے گی؟ میڈیکل کالج میں ہی یہ سینئرس ہمیں بتاتے تھے کہ ابھی آپ لوگ ہاسٹل میں ہو, ابھی آپ لوگوں کی بہت اچھی دوستی ہے, پر جیسے ہی آپ چلے جاؤ گے سیڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بس مطلب کانٹیکٹ کم ہی ہو جائے گا. تو ان کو مطلب یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میری اسپائریشنز یہ ہے کہ میں پالیٹکس کی سائڈ پہ جاؤں یا بیوروکریسی کی سائڈ پہ جاؤں. کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا, اور ان کے لیے بھی یہ شاکنگ بات تھی جب وہ ایک ہی آرٹیکل پبلش ہوا تھا. میں نے تو ششکے کے لیے اوبویسلی وہ اپلوڈ کر دیا تھا واٹس ایپ پہ. پھر مجھے فرینڈس کے میسیجز سے کیا سین ہے, کیا مطلب تم پولیٹیشین بن گئی ہو؟ میں کہا ابھی بنی تو نہیں ہوں, پر دیکھتے کیا بنتا ہے, کوشش کر رہی ہوں کہ بن جاؤں. ہاں جی, اسنیپ چیٹ پہ اسٹریکس چلتی رہتی ہے, پر ویسے بات نہیں ہوتی. سویرا ابھی بیکاز آپ ینگ ہیں, تو ایک ینگ جو لڑکی ہوتی ہے اس کے اور بھی کافی ڈریمز ہوتے ہیں کہ ہم گھومیں پھریں, بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں جائیں, یا کہیں بھی ریسٹورینٹ میں جا کے ہم کھانا کھائیں, فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیں, جو ایک نارمل گرل کی ایک وہ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پالیٹکس میں آنے کے بعد آپ کی یہ چیزیں افیکٹ ہوئی ہے کیا؟ ایز سچ آئی تھنک کہ نہیں. صرف ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب ابھی ہم لاہور تھے تو میں ماما کے ساتھ بازار گئی تھی, اور ادھر ہی مجھے نعرے سننے پڑ گئے تھے. I was like نہیں, یہ لاہور میں کیسے, کیا مطلب. تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا مجھے
कैप पहनती थी, मास्क पहनती थी, तो मतलब सिर्फ ग्लासेस ही नज़र आ रहे होते थे और कुछ नहीं. थोड़ा सा मतलब ये सीन हुआ था, पर ओवरऑल मतलब मुझे इतना शौक भी नहीं है कैफ़ेज़ वगैरह में जाने का. मेरा मतलब अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, तो इतना आई डोंट थिंक कि इफ़ेक्ट हुआ है. इफ़ यू आर गिवन अ चांस कि आपको एक और ज़िंदगी मिलती है, वुड यू चूज़ द सेम लाइफ या आप कुछ नया ट्राई करेंगी? टोटली सेम लाइफ, क्योंकि ये मैं ना सिर्फ अभी कह रही हूँ कि मतलब अभी मुझे तो लाइक कि फेम मिल गई या पता नहीं क्या क्या मिल गया है किस वजह से, पर कुछ साल पहले मतलब बड़ा एक वो था, मैं बहुत ज़्यादा मेरे रिग्रेट्स वगैरह थे. मैंने कोई पता नहीं क्या कोई एक कोटेशन ही पढ़ी थी, अब मुझे वो याद भी नहीं है, पर कि लाइक वो रिग्रेट्स जो हमारे होते हैं ना वो बोझ होता है. हम क्यों लाइक फजूल का बोझ उठा के जाएं. वो जो मिस्टेक्स होती है, जो रिग्रेट्स होते हैं कि ये क्यों नहीं कर लिया, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो जो है ना हमें आगे जाने से रोकती है. एक लाइक वो बोझ जो होता है मुश्किल हो जाता है आगे जाना, तो उनको छोड़ देना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे मैंने भी छोड़ दिया, उसकी वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ हूँ. कि मैं अभी भी अगर रिग्रेट करती बड़ी चीज़ों को, मैं ट्राई करती कि पिछला कुछ ठीक कर लूँ, तो मैं आगे ना जा सकती. तो इसलिए रिग्रेट्स मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का बहुत एक लाइक बुरी चीज़ है कि रिग्रेट कभी भी नहीं करना चाहिए. जो मर्ज़ी मिस्टेक हो, मतलब जो मर्ज़ी, उससे हम सीखते हैं. उस सीखने से ही एक्सपीरियंस आता है और फिर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. सवेरा, कोई क्वेश्चंस आते हैं आपको इस तरह के कि शादी क्यों नहीं की या शादी हुई नहीं है, शादी कब करेंगी, कोई प्रपोजल्स आते हैं? हाँ जी, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है. अनफॉर्चुनेटली मैसेंजर तो अभी तक मैं लाइक हाथ ही नहीं लगाया, पर कमेंट्स जितने सोशल मीडिया में मैं ट्राई करती हूँ कि ख़ुद ही मतलब वो इंगेज रहूँ ना अपने मतलब सपोर्टर्स है. तो मैं काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि आपकी शादी हुई है, या मतलब इस टाइप के शादी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन. तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी शादी नहीं हुई और नियर फ्यूचर में, और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि फार फ्यूचर में भी मेरा कोई लाइक प्लान एज सच नहीं है. ये बचपना बात है, बचपन में भी मैं ये कहती थी, मुझे सब कहते थे बड़ी हो जाएगी चेंज हो जाएगा, पर इस तरह का इंटरेस्ट कभी मुझे था नहीं, पता नहीं क्यों. पर मेरा मतलब अभी फोकस बहुत ज़्यादा इस पे है कि मतलब मैं कुछ कर लूँ लोगों के लिए. पर सवेरे आपका प्लान बन जाता है शादी करने का, तो आप कहते हैं कि नाउ आई एम ओपन टू मैरिज. व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ पार्टनर, इन अ पर्सन? मतलब ऐसे शादी का कभी नहीं सोचा, तो पार्टनर का वो ट्रेड्स का तो कभी भी ही नहीं सोचा. पर आई थिंक कि सबसे मेन बात होगी कि सपोर्टिव हो, क्योंकि जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मुझे मतलब पता है कि मेरे पीछे कोई है, कि तो मैं कॉन्फिडेंटली आगे जा रही हूँ. लिमिटेशंस जो रखते हैं वो तो मतलब बिल्कुल भी नहीं ना, मतलब वही जेंडर इक्विटी में मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा मसला है. जब इवन मेरा भाई मुझे कुछ कहता है कि तुम लड़की हो, तुम जाओ ये कर लो, तुम बर्तन धो लो, तुम ये कर लो, तो वो बड़ी तक चढ़ती है ना. Savira, what message would you want to give to those girls like you who wants to pursue a career in politics, या कोई यंग यूथ या माइनॉरिटीज़, क्या आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपनी एजुकेशन को प्रॉपरली अच्छे तरीके से कंप्लीट करें. उसके बाद जब भी आपको अलाउड हो गया, पॉलिटिक्स की साइड पे आपका शौक़ बन गया, पॉलिटिक्स की साइड पे आए. एकदम से नहीं होता अनफॉर्चुनेटली. मेरा तो लाइक पता नहीं कैसे बाय लक, मतलब अल्लाह का एक लाइक बहुत बड़ा लाइक ब्लेसिंग थी ये कि मेरा ऐसे लाइक जल्दी हो गया. पर उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. स्टूडेंट्स जो फेडरेशन हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PSF, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन, उससे भी बहुत टैलेंटेड लोग मुझे मिले हैं, स्टूडेंट्स मिले हैं. तो वो जिस तरह से मतलब एक्ट कर रहे थे, मतलब वो लाइक बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है. तो वो मैच्योरिटी वो आती है बहुत जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ना डरे, स्टेप्स लेते रहें
اور پارٹ لیتے رہے. ہر جو کنونشن آپ کے شہر میں گاؤں میں ہو رہا ہے کنونشن سیمینار جس سے بھی مطلب ہو سکتی ہے ملاقات کرے. اور آپ آفر بھی کمیونٹی کے لیے کچھ کرے, کوئی ڈفرینٹ چیز جس کے بارے میں پہلے سے سوچا نہیں گیا ہوا, جس پہ فوکس نہیں آیا کسی کا, یا پھر جو جس پہ فوکس آیا یا کام نہیں ہوا, وہ چیز آفر کرے آپ کمیونٹی کے لیے, اس میں پہ کام کرے. تب آپ فوکس میں آتے ہو, تب آپ کو پھر پارٹی بھی اہمیت زیادہ دینے لگ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ سویرا فار بینگ ہیئر ٹوڈے. ہمیں آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا, آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اور آپ کے بارے میں جان کے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیے گا. دیٹس اے ریپ فوکس. کوئی بھی آپ کی سجیشن ہو کہ ہم کس کو لے کے آئیں, اور کوئی آپ کا سویرا کے لیے کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.